अस्सलाम वालेकुम। फैसल वाडा को ट्वीट करना महंगा पड़ गया। वसीम बदामी ने आज अखीर कर दी। पहले तुम इमरान खान को अपना बाप मानते थे, अब उसके खिलाफ क्यों भौंकते हो? नजायज औलाद और स्टेब्लिशमेंट के बूट चाटने वाला घटिया इंसान वसीम बदामी ने क्या कुछ नहीं कहा। नाजरीन, ऐसी चित्रोल के फैसल वाडा आग बगोला हो गए, मगर बदामी ने आज अखीर कर दी। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें आपकी मोहब्बत का। नहीं, बाकायदा एक पैराग्राफ भी नहीं बल्कि बहुत लंबी कह लीजिए एक तकरीर की है आपके ट्वीट के रद्द अमल में। यानी पूरी तो मैं पढ़ भी नहीं सकता वरना बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं उसका कुछ हिस्सा पढ़ देता हूं और आप इस पर बताइएगा आपका रद्द अमल। ये बाकायदा यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी बाकायदा एक इंडिविजुअल के हवाले से रद्द अमल दे रही है। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी अवाम ने बेनामी जायदादें सुनी होंगी, बेनामी अकाउंट देखे होंगे, बेनामी लेन देन भी देखे होंगे, मगर मुल्क के सियासी कबाड़ खाने से पिछले कुछ बरस में एक नया तमाशा निकला है, बेनामी सेनेटर। ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह शोर मचाता रहता है, जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब जबान, धमकियों, बाजारी जुमलों पर खड़ी है। इस बेनामी सेनेटर ने जो रकीक, घटिया और लुच्चर जबान इस्तेमाल की है, वो उसके अपने जहनी मयार और गैर सियासी इन्वर्टेड कॉमास में होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक ये आदमी इमरान खान के कदमों में बैठकर उन्हें अपने वालिद जैसा करार दिया करता था, उसका साया तलाश करता था। आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए इमरान खान की फैमिली पर हमला आवर है। और फिर आगे बहुत सारी और बातें, मैं सारी पढ़ूंगा तो वक्त निकल जाएगा। पहले आगे बताइए योर रिस्पॉन्स टू दिस। बहुत शुक्रिया बदामी साहब। देखिए बदामी साहब, ये जो भी पीटीआई का हैंडल कर रहा है, जो भी लावारिस है, जो भी है सियासी लावारिस है, नजायज औलाद है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके अंदर इतनी जरूरत भी नहीं कि मेरा नाम ले सके। अगर ये मेरा नाम ले और मेरे सामने आए तो मैं इसके अंदर पट्टा डाल के इसको सड़क की हड्डी खिला के आपके सामने कैमरे के आगे पेश कर दूंगा। तो जिसकी जरूरत ये नहीं कि मेरा नाम ले सके। और जब तक मेरा सियासी बाप था तो सियासी बाप वजीर आजम था और जेल से बाहर था। जब से इनका बाप बना है खुद भी बेबाप हो गए और बाप को भी उधर दे गए जहाँ से बाप बाहर आ नहीं सकता। और बाप का बाप जो अब होगा वो आपके सामने होगा। तो मैं क्या जानते हैं, मेरे तो लावारिस है, जो भी है, यतीम है, जो भी है सियासी, मुझे नहीं पता कौन है। सेक्रेटरी इत्तलात ने भी इसी ट्वीट को यानी ट्वीट किया है, यानी कि पार्टी ने ओन किया है, सेक्रेटरी इत्तलात ने किया। और फैसल अभी तो है ना, आप कहते तो रहे ना, आप इमरान आप काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में आपने कहा था कि जी वो बाप अगर कद बड़ा हो जाए तो इंसान बाप से बड़ा नहीं रहता। लीडर थे, जो मेरे लीडर थे, जब तक वो मेरे लीडर थे, जब तक मैं उनके साथ सियासत कर रहा था, मैंने उनका एहतराम भी किया, उनसे सीखा भी, उनको वो इज्जत दी और आगे भी इज्जत देने की कोशिश की। निकाला गया, निकाल दिया गया, जो भी हुआ तो मैं तो उनकी खैर ख्वाही में निकाला गया, ठीक है। और जब तक वो हमारे हाथ में थे या हम जब तक चीज़ें चला रहे थे पार्टी के अंदर, हम कोई लीडर नहीं थे, हम कोई रॉकेट साइंस के कोई काबिल हार्वर्ड के पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन वो वजीर आजम थे। और जब वो कराची में पैर नहीं रख सकते तो हम उस वक्त मॉरली, फाइनेंशियली, इमोशनली और एथिकली कमिटेड थे। तो ये बकवास बात का तो मुझे जवाब देने की जरूरत है, लेकिन एहसान फरामोशी तो उनके अंदर है। अगर मैं पहले यही फौज अच्छी थी, यही फौज के बाजवा साहब डेमोक्रेटिक थे, यही फैज सबसे जबरदस्त था, ये मैं तो नहीं कहता था, इमरान खान साहब कहते थे। फौज के आईएसपीआर के डीजी ज्यादा और पीएम कम नजर आते थे, वो इमरान खान साहब थे। जब वो कहते थे फौज किसी को पकड़ के बंद कर दे और नामालूम इलाके में ले जाए तो उसमें भी कुछ कबात नहीं है। और हर चीज के अंदर बाजवा और फैज उनके साथ साथ दाएं बाएं चलते थे। फिर वो सियासी पार्टी जो उनके पास छोड़ के आ जाए और कितना ही गंदा आदमी और ड्राइक्लीन हो जाता था, जो छोड़ के चले जाए वो गद्दार होता था। जो सहाफी उनकी बात करे वो सहाफी है, जो उधर बात करे वो लिफाफी है। जो जज उनके पास फैसला करे वो अच्छा जज है, जो जज खिलाफ फैसला करे वो बुरा जज है। लेकिन इस पूरे रद्द अमल में एक चीज और भी लिखी है, मैं खाली वो एक सवाल करके फिर आगे बढ़ जाऊं इस बारे में। उसमें इन्होंने आपके बारे में लिखा है, इस शख्स का, चूंकि आपकी ट्वीट शुरू हो रही है इस जुमले से कि ऐसी की तैसी, तो इसमें लिखा है रद्द अमल में, इस शख्स का अदालत के फैसले के बारे में ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या खानदान के खिलाफ नहीं बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया की तौहीन। आपने अदालत को कहा है ऐसी की तैसी, अदालत के फैसले को कहा। देखिए बदामी साहब, अगर जब मैं कुछ कहता हूं तो उसको एक्सेप्ट भी करता हूं। मैंने तो डायरेक्ट पीटीआई की बात की है, ठीक है। मैं इनके बाप से भी नहीं डरता, ठीक है, ना पहले डरा था ना आज डरता हूं, ठीक है। और मैं वो बकरी किस्म का आदमी नहीं हूं जो आधा तीतर आधा बटेर बात करे, कुछ इमरान खान के लिए बात करे, कुछ पीटीआई के लिए बात करे, कुछ अपनी बचत कर ले, कोई दाएं कर ले, कोई बाएं कर ले। मैं तो खुला आदमी हूँ, या ठोकूंगा तो खुल के ठोकूंगा और जब इज्जत दूंगा तो सर में बिठा के करूंगा। मेरा तो बहुत सीधा सीधा हिसाब है। आपने अदालत को नहीं कहा, अदालत के फैसले को भी नहीं कहा। तो अदालत का तो यहाँ ताल्लुक ही कोई नहीं है ना। जहनी मरीज अदालत हो सकती है, गलाजत जो है वो अदालत हो सकती है, बदमाशी जो है अदालत कर रही है,
بکواس جو ہے وہ عدالت کر رہی ہے, جو زبان استعمال کی جا رہی ہے افواج اور اس کے سپہ سالار کے لیے وہ عدالت کر رہی ہے. یار پہلی مرتبہ فیصلہ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو خان صاحب کے, ظاہر ہے آپ خان صاحب کے حامی تو نہیں ہے, ظاہر ہے بہت عرصے, لیکن آپ نے اتنی سخت زبان ان کے بارے میں کبھی استعمال نہیں کیا ہے, پہلی مرتبہ اس طرح کا. سر ایک لمٹ ہوگی نا بدامی صاحب, ایک لمٹ ہوگی, صرف باپ کا ملک تو نہیں ہے نا, یہ افواج ہماری ہے نا, ڈیفنس لائن ہے, 10 بڑا گنا جو دشمن تھا ہمارا 10 گنا بڑا, اس کو مار کے آئی ہوئی ہے, ہماری پرائیڈ ہے کہ دبا کے خون دے رہی ہے, لاشیں اٹھا رہے ہیں ہم, ان کی شہادتیں اٹھا رہے ہیں. آپ روز ادھر گالی دیں بھائی, تو آپ کرو سیاستدانوں کی بات کرو, عدالتوں نے تمہیں سزا دی اس کی بات کرو, ہماری بات کرو. آپ ادھر اٹیک کرتے ہو تاکہ تاثر یہ ملے کہ تو بہت بڑا تگڑا ہے, تو فوج سے لڑ رہا ہے. بھائی یہ کیا تاثر ہے, ادھر چلے گئے جدھر سے واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے. اور جو سارے ہیں بیچارے جو بنے ہوئے پی ٹی آئی کے باپ, وہ کیا کرے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سارے لائرز جو ہیں اپنے کلائنٹ کو اندر کرا چکے ہیں, خود اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مہاراج کی جگہ فیسلٹی گورنمنٹ کی استعمال کر رہے ہیں. باقی لاوارث جو ہیں وہ آگے باتیں کر رہے ہیں, کے پی کے بل میں چھپے ہوئے. اب ہم نے کہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ زبان استعمال کرو گے سپہ سالار فوج کے لیے جو شہادتیں دے رہی ہے, جو جنگ جیتی ہوئی ہے, جو ہمارے ملک کا ڈیفنس لائن ہے, تو ہم تمہاری زبان کھینچ کے جوتا نہیں جوتے کی سول بنائیں گے تاکہ گندگی پر اس کو چلا سکے. اس میں کلیئرٹی ہے, کوئی بری بات نہیں. اور ایسی کی تیسی, ان کے باپ کا راجہ ایسی کی تیسی کہاں ہے, ہوگا کل کے بعد, آنے والے کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. یا محاورتن کہہ رہے ہیں کل والی بات, یا آپ لٹرلی کہہ رہے ہیں کہ کل ایز ان کل ٹمورو. پرٹیکولر آپ سے بات کر رہا ہوں, آج 3 دسمبر ہے نا, آج 3 دسمبر, 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی. اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں, آپ کر کے دکھائے بدماشی, کر کے دے گالی. اب جب بھونک رہے ہیں باہر ملک سے باہر, ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں, ان کے بھی, ان کو واپس نہیں لا سکتے, ٹریٹی سائن نہیں ہے. طریقہ کار تو بہت سارے ہیں نا نفس دبانے کے, اور جو بھگوڑے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں, جو بات بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا بہت اچھا دوست ہے, صحافی بھی رہ چکا ہے, پتہ نہیں کب کا تھا, جو گونگا بھی ہو گیا تھا, بہرا بھی ہو گیا تھا, چل بھی نہیں سکتا تھا, وہ آج فوج کے بارے میں جانتا ہے, بین الاقوامی طور پہ بھی جانتا ہے, ہمارے بارے میں بھی جانتا ہے, سیاست کے بارے میں بھی جانتا ہے, آئین کے بارے میں جانتا ہے. عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں. اور وہ ایک جو آپ کا شہزاد بھاگا ہوا ہے, تو ان کا میں کیا کروں, وہ بھونکنے والے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ واپس تو نہیں لا سکتے, بات کریں پھر پتہ چلے گا. نہیں, آپ نے کہہ رہے ہیں نفس دبانے کے بہت طریقے, یہ جملہ استعمال کیا آپ نے. ہاں ہے نا بدامی صاحب, ہے نا, آپ کو دکھائیں گے نا. 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول اسٹارٹ ٹو سی ایوری تھنگ. اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جی اب کل نہیں ہوگی ملاقات, نہیں ہوگی کل سی ایم کے بھی عمران خان صاحب سے نہیں مل سکیں گے, کل جمعرات ہے ملاقات نہیں مل سکیں گے. آپ نے غنڈہ گردی بدماشی کرنی, کر کے دیکھ لیں. آپ کو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ آپ مشینری کو ذرا سا استعمال کریں گے, آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. آپ نے اور ہی لجت کی تو آپ کو بتائیں گے اس بار گورنر راج لگا کے دبا کے آپریشن کریں گے, دبا کے ڈیولپمنٹ لیں گے, دبا کے پیسہ لگائیں گے کے پی کے اندر, دبا کے کے پی کے لوگوں کی خدمت کریں گے. وہاں جو چھپے ہوئے 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے گھسیٹیں گے, جن کی ایف آئی آر ہے ان کو لائیں گے, اور 9 مئی کے سارے کیسوں کو منطقی انجام پہ لے کے جائیں گے. اگر آپ نے کل نہیں ملنے دیا, انہوں نے کل پھر دھرنا دے دیا, وہاں پہ سارے ایم پی ایز آ گئے, 18 گھنٹے کا دھرنا دیا تھا لاسٹ ٹائم, ایک سچویشن بن گئی, پھر کیا ہوگا. بدماشی کر لینا بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں کر کے دکھائیں, بدماشی کرے نا, آئیں بتائیں بھائی. 4.5 کروڑ کا دعویٰ کرتے ہیں, 4.5 کروڑ کا 10% ہوتا ہے 45 لاکھ, 45 لاکھ کا 10% ہوتا ہے 4.5 لاکھ, 4.5 کا 10% ہوتا ہے 45,000, 45,000 کا 10% ہوتا ہے 4,500, 4,500 کا 10% ہوتا ہے 4,500. آپ کے پاس تو 4,500 آدمی بھی نہیں ہے, 0.001% پہ آپ کھڑے ہوئے, اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. آپ فیملی کو بھی نہیں ملاقات کرنے دیں گے. دیکھیں فیملی کا حق ہے کہ وہ حال حوال کے لیے جائے, جو آئین و قانون درج ہے. سیاست ہوگی نہیں ملاقات ہوگی, لائرز جو ہے کیس کے سلسلے میں ملنے کی اجازت ہے, ضرور جا کے ملے. سیاسی پیغام لائیں گے نہیں ملنے دیں گے, آئین و قانون میں لکھا ہوا ہے نا. لیکن وہ سارے منسٹرز بتا رہے ہیں ہمیں گاڑی کا لائسنس ملتا ہے تو 14 سال کی عمر کیسے ایشو کر دوں. لیکن فیصل صاحب سارے منسٹرز بتاتے ہیں بڑے معصومانہ انداز میں کہ دیکھیے جی یہ تو سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے نا کہ ملنے دیں نہ ملنے دیں, تو آپ تو نہیں ہے سپرنٹینڈنٹ, تو آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ نہیں ملنے دیں گے. آئین اور قانون اور سپرنٹینڈنٹ کی جو جیل مینیول اس میں لکھا ہوا ہے نا سر, ہم جاہل ہیں, 2-3 لائنیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نا جو کام کی ہوتی ہے. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کل قانون پہ عمل کرتے ہوئے نہیں ملنے دے گا, یہ آپ کا اندازہ ہے. ہاں قانون بول رہا ہے نا سر, اور اگر گورنر راج لگا تو وہ بھی کوئی 2 مہینے کا نہیں لگے گا. آئین اور قانون کی ڈیپتھ کے اندر کاما اور فل اسٹاپ لے کے دیکھے تو چلتا رہے گا. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں. اور آپ کو کل کے بیان کے بعد لگ رہا ہے کہ حالات جا رہے ہیں گورنر راج کی طرف. تو ان کی بدماشی کے اندر ہے, بدماشی کریں گے تو ادھر بھی چلے جائیں گے, بدماشی کریں گے تو گھسیٹ کے بھی لائیں گے. بدماشی کر کے دکھائیں نا, بدماشی کریں, آپ گالی دیں, آپ گالی دیں, بدماشی کریں, توڑ پھوڑ کریں, چڑھائی کی بات کریں نا. سو آپ تو کے پی کے وزیر اعلیٰ کی تعریف کر رہے تھے, جو آپ کا آخری ویڈیو اس میں نے کہا بہت اچھا کیا ہے. دیکھیے بدامی صاحب,
تحریک انصاف کا سی ایم میرا چھوٹا بھائی ہے, مجھے اس سے کوئی میری ذاتی لڑائی نہیں ہے. ہم نے بھی بڑی ہمت محنت کی, کوشش کی, مالک صاحب کے شو پہ بتایا تم نہیں آنا ڈیالہ, تم نہیں آنا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہتری ہوگی, ہوئی بہتری. ہم چاہتے ہیں جمہوری راستہ نکلے, جمہوریت کام کرے, گورنر اپنا کام کرے, کے پی کا سی ایم آگے کام کرے, اچھے کام کرے, پروونس کے لیے کام کرے, رستہ بنائے. یہ کون سا رستہ ہے کہ اپنے لیے بھی مصیبت, لوگوں کے لیے مصیبت, پاکستان کے لیے مصیبت, اس کی افواج کو بدنام کرنے کی گالیاں تماشے لگانا, کے پی کے میں گنڈے چھپا دینا, 9 مئی کے عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات کرنا. مجھے اب بتائیں نا 2.5 سال میں عمران خان صاحب کو کیا ملا؟ 2.5 سال سے میں کہہ رہا تھا یہ اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوگی. ان کی واپسی تو نہیں ہو رہی اب آج کے دن تک. اور کیا یہ ٹھیک ہے واپسی کا ہی مشکل ہو گیا ہے؟ اچھا آپ اور مشکل ہو گیا آپ. اور یہ ٹھیک ہے کہ جو ملاقات ہو گئی ان کی بہن کی اتنے دنوں بعد, یہ اس ارینجمنٹ کے تحت ہوئی تھی کہ سی ایم صاحب کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ نہ آئیں, اور بہن کو بھی کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ مہربانی کر کے باہر آ کے پولیٹیکل بات نہ کیجیے گا. یہ ارینجمنٹ ٹھیک ہوئی؟ دیکھیں بدامی صاحب, کچھ باتیں سیاسی ہوتی ہیں, اندرونی ہوتی ہے, وقت ضرورت ہوتی ہے, کوئی اچھے کاز کے لیے ہوتی ہے تو اس کو وہیں رکھ دیں. تو ہم نے تو اچھے دل سے کی, لیکن پھر وہی بکواس, وہی گالم گلوچ. تو اب ٹائم آ گیا کہ زبان سے ہم سول بنائیں جوتے کی, اس کو رگڑے گٹر رکھ کے پانی کے اندر. جو بدماشی گنڈا گردی کر رہے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, اکراس دا بورڈ, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ پی ٹی آئی, اس کے اوپر کوئی لیوریج نہیں ہوگی, کوئی گنجائش نہیں ہوگی, کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی. گورنر آج لگنا ہوگا لگا دیں گے, گورنر آج 2 مہینے کے لیے ہوگا دب کے چلے گا, آگے ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, آپریشن بھی ہوگا. 9 مئی کے بندے بھی جو چھپے ہوئے ہیں بزدل, ان کو گھسیٹیں گے. جو پنجاب سے بیٹھ گیا مال بنا رہے ہیں, جو بہت بڑے تورم خان بنے, جو انفارمیشن منسٹر بنے ہوئے, ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے لکھا کہ نوٹیفیکیشن بھی جلد آ رہا ہے, تو مطلب یہ کوئی کرائسس لائک سچویشن نہیں ہے اس وقت کہ یار کیوں نہیں آ رہا, اتنے دن ہو گئے, ایسا کوئی کرائسس نہیں ہے نوٹیفیکیشن کو لے کے؟ دیکھیں بدامی صاحب, یہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن ہے. سی ڈی ایف, ایف سمجھتے ہیں نا کیا ہے؟ ایف سے فیصل, ایف سے فیلڈ مارشل, ایف سے فورس, ایف سے فرسٹ, اور ایف سے بہت اور چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن تو اپنی پروسیس کے حساب سے, نیا سیکریٹریٹ بننا ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز بننے ہیں, اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں, آفیسرز کی ہونی ہے, تینوں افواج نے مل کے کولیبریٹ کرنا ہے. اس کی جو چیزیں پہلے کمپلیٹ کرنی چاہیے تھی وہ اس کے بعد کر رہے ہیں, اور پہلی دفعہ یہ عہدہ بن رہا ہے. تو اس میں کوئی بزنس ایز یوزول ہے, کوئی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, کوئی کمانڈ کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, کوئی سیاسی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے جس میں سب اتنے بھیج رہے. میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہ آ رہی ہے, آ جائے گی, اور رول کر کے اس کو حلق سے نکالنے کی تیاری بھی کر لیں. تو میں کس طرح بدامی صاحب گورنمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا سیم پیج, نوٹیفیکیشن بھی ایک پیج پر آئے گا نا, اور اس نوٹیفیکیشن کے پیج کی وجہ سے گورنمنٹ اور فوج کا پیج متاثر تو نہیں ہوا ہے؟ گورنمنٹ اور فوج بالکل ویسے ہی سیم پیج پر ہیں جیسے اس سے پہلے تھے, یا کچھ بیڈ ایئر ہوا ہے؟ سر گورنمنٹ ایک پیج سے ہٹ سکتی ہے؟ کیا ان کو فائدہ مند ہے؟ کیا ان کے لیے مفید ہے؟ کیا پاکستان کے لیے یہ بنتا ہے؟ ایک پیج ہے, ظاہری بات ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے, گورنمنٹ کرے گی, گورنمنٹ کر رہی ہے, اور گورنمنٹ کام کر کے دے گی. اور اس آنر سے میں نے آپ کو اگلے ہفتے سے پہلے ہو جائے گا, شاید 72 گھنٹے میں اسے ہو جائے گا. تو میں تو آپ کو کلیئرٹی بتا دی, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی پرابلم نہیں. ڈھول بجا رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے, ان کا آپ دبا دب ڈھول بجنا شروع ہوگا تھرسڈے آنورڈز. کیونکہ بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں ہماری فیلڈ کے, جو کہ نون لیگ کے حوالے سے باخبر سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی اس طرح کا تاثر دے رہے تھے اپنی سورسز کی بنیاد پہ کہ ایز اف سم تھنگ از رانگ بٹوین گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ. سر دیکھیں, جن کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارے استادوں میں سے, ہمارے دوستوں میں سے بھی, ہم ان سے سیکھتے بھی. آپ سار عالم صاحب کی بات کر رہیں, ان کے تجزیے پہ تو بنتا نہیں ہے میرا تجزیہ دینا, کیونکہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. لیکن ہر کسی کا اپنا ایک وے آف ایکسپلیننگ پالیٹکس ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں رائے کی, لیکن مجھے اس کے اندر کوئی صداقت کا 1% بھی نظر نہیں آتا. یہ میری رائے ہے. آئی ایگری ٹو ڈس ایگری. سو گورنمنٹ کے لیے بھی اس وقت پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ فوج ناراض ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے. تو ابھی بیوگل بجانے کی بات ہے کہ آپ نے جو ایک جھگڑا ہے وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب نے بنا دیا ہے بٹوین عمران خان پی ٹی آئی ورسز آرمی. تو ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے, اور یہی سیاست کا نام ہے. تو وہ کیوں کریں گے کوئی مسئلہ؟ اور مسئلہ کس چیز کا کریں گے جب ایک آپ کو فیلڈ مارشل, ایک آرمی چیف, اور افواج اور ایئر فورس اور نیول آپ کو مار کے دے رہے ہیں, اپنی 10 گنا بڑی دشمن کو گرا کے آ رہے ہیں, افغانستان میں ایڈریس کر رہے ہیں ادھر امن کا بنجارہ. تو ان کو پرابلم کیا ہے؟ بین الاقوامی طور پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, گلوبلی آپ کو ایک لیڈ رول مل گیا ہے, آپ ریکگنائز ہو رہے ہیں, ویسٹ آپ کے ساتھ چل رہا ہے. آپ ایران کے لیے اتنا اچھا کام کر کے بیٹھے ہیں, آپ سعودی عربیہ کا ایگریمنٹ کر کے بیٹھے ہیں, ان کا دفاعی کا سٹاف آیا ہوا تھا, سب ان آرڈر زبردست قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان کے اچھی پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, تو کسی کو کیا تکلیف ہوگی؟ اگر یہ تکلیف ہے کہ وہ قابل ہے, وہ نیک ہے, وہ ایماندار ہے, وہ رزلٹ لا رہا ہے, تو اس تکلیف کا تو پھر درد کا علاج کل سے شروع ہو جائے گا.
یہ اچھا یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو مجھے ایک آخری سوال اس بارے میں پوچھنے دیں کہ کل سے پھر کیا کوئی گرفتاریوں کا نیا راؤنڈ شروع ہونے لگا ہے کیا؟ سر دیکھیں گرفتاریاں، جوتے پڑنا، لٹانا، گاڑ دینا، یہ بہت چھوٹی چیز ہے. آپ کو یاد ہے ایم کیو ایم کی دبدبے والی الطاف صاحب کی جو پارٹی تھی، اس کا جو جلال تھا کراچی کے اندر، اس سے تو یہ للو پنجو تو نہیں ہے نا، اس سے بڑے یہ تو مچھر ہیں، توپ تو نہیں لائیں گے مچھر کو مارنے. ناظرین آپ نے فیصل واڈا اور وسیم بدامی کی گفتگو سنی. ناظرین جو فیصل واڈا نے ٹویٹ کیا تھا نا وہ اخلاق سے گرا ہوا تھا اور اس طرح کا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کی دل آزاری ہو. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ جب پی ٹی آئی میں تھے تو عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ میرا روحانی باپ ہے، سیاسی باپ ہے، مگر ایسا کیا ہوا کہ اب اسی سیاسی باپ کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. حتیٰ کہ ان کی جو بیوی ہے بشرا بی بی، اس کے اوپر بھی یہ اٹیک کرتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وقت بدلتا ہے اور وقت کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وقت ہمیشہ کسی کا نہیں رہتا. آج اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو کل کو پی ٹی آئی کی بھی آ سکتی ہے، اور نون لیگ کو اتنا ظلم کرنا چاہیے جتنا یہ برداشت کر سکیں، کیونکہ یہ جو آئینی ترمیمیں پاس کروا رہے ہیں ناظرین اسی لیے ان کو لایا گیا تھا کہ ان سے یہی کام انہوں نے کروانے تھے جو یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید کو شہید کر دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، مگر نواز شریف صاحب کو جلا وطن کر دیا گیا، مریم نواز کو اندر کر دیا گیا. ناظرین یہ واقعات سیاسی واقعات نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے. مگر آج بھی سیاستدان جو ہے نا آپس میں الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں. ناظرین ایسی حکومت کا کیا فائدہ جس میں آپ خود فیصلے ہی نہ کر سکیں. عمران خان نے بھی سیاسی انتقام لیا، اب یہ بھی سیاسی انتقام لے رہے ہیں، یہ غلط ہے. اس پہ نقصان جو ہے نا وہ پاکستان کا ہے، پاکستان کی معیشت کا ہے. جہاں پر سیاسی انتقام نہ ہو وہاں پر معیشت جو ہے نا ڈوب جاتی ہے. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو اکانومی تھی وہ ہمارے سے نیچے تھی، آج وہ گرو کر گئے ہیں. ناظرین صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ملک میں جمہوریت ہے اور ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے وہ آمریت کی شکل میں ہے. دعا ہے کہ ناظرین اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسا لیڈر دے جو پاکستان کو آگے لے کے جائے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. شکریہ.